अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार और मैं हूं नूर। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम पाक फ़ौज के नाम। जैसा कि आप जानते हैं, मार्का हक़ हुए 1 साल मुकम्मल हो चुका है। अगर हम गुज़श्ता साल की बात करें तो रात के अंधेरे में भारत की तरफ से किया गया बुज़दिलाना हमला और इस पर दिया गया पाक फ़ौज की तरफ से दिन के उजाले में करारा जवाब। नाज़रीन, फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में इजहार यकजहती के लिए रैलियाँ निकाली गई। ताजिर बरादरी इस पर कितनी खुश है, तो आइए शुरू करते हैं आज का बनाम सरकार। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मार्का है को 1 साल मुकम्मल हो चुका है। भारत को करारा जवाब हमारी पाक फ़ौज की तरफ से दिया गया है। शेख फैसल साहब हमारे साथ जो कि ताजिर हैं मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहेंगे पाक फ़ौज के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाह। देखिए जी, पाक फ़ौज के बारे में पहले तो हम बात करें थोड़ी सी कि इंडिया एक ऐसा बदमस्त हाथी था जो नशे के उस गरूर में था कि उसको पता ही नहीं था कि वो किस कौम से पंगा लेने जा रहा है। उन गाजियों को सलाम जो पाक फ़ौज के थे, पाक फ़ज़ाइया को सलाम, पाक फ़ौज को सलाम कि जिन्होंने दिन की रोशनी में बता के हमला किया और उन जगहों पर हमला किया कि इंडिया की आने वाली नस्लें अब ये हिम्मत और जुर्रत नहीं करेंगी कि पाकिस्तान पर हमला करें। इसका सारा क्रेडिट हमारे हाफ़िज़ साहब को जाता है जो चीफ़ है हमारे, और उसके बाद हमारी पाक फ़ज़ाइया को जाता है। हम आपको ये रियलिटी कह रहे हैं। जो राफ़ेल तैयारे गिराए, देखें उसके बाद GF-17 थंडर जो थे हमारे, उसने कैसी तबाही मचाई। इसके लिए जब हमारे बच्चे जो हैं आजकल के, वो यही देखेंगे, वो किताबों में यही पढ़ेंगे कि जब इंडिया ने ऐसी हमाकत की तो उसका कैसा दिलेराना जवाब दिया, और वो सिर्फ पाक फ़ौज ने दिया, क्योंकि इनके अंदर एक ऐसा जज्बा है, ईमान का जज्बा है, एक ईमान का जज्बा है। जब कुरान में भी अल्लाह ताला ने कहा ना, अपने वो घोड़ों को तैयार रखो, अपने असले को तैयार रखो, तो इन्होंने वाकई ही वो असला और वो घोड़े तैयार किए हुए थे। जब उसने बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ की इंडिया ने, तो उसका भरपूर जवाब दिया हमारी पाक फ़ौज ने, मार्का हक़ के गाज़ियों ने। तो हम उनको सैल्यूट पेश करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इंडिया अब कभी भी ये जुर्रत और हिम्मत नहीं करेगा आइंदा। ऐसा ही है। राफेल की बात की आपने, भारत को अपने राफेल पर बड़ा गरूर था, लेकिन पाक फ़ौज ने उसको मच्छर की तरह गिरा दिया, मार दिया उन्हें, तो क्या कहेंगे इसके? देखें, ये डिजिटल वार थी, एक ऐसी डिजिटल वार थी जिसमें उनके S-400, फिर उसके बाद ये राफेल तैयारे गिराए, और उसके पीछे सिर्फ हमारे वो जवान, वो पाक फ़ौज थी जिसकी मेहनत से आज ये कामयाबियाँ अल्लाह ताला ने हमें दी। अल्लाह ताला ने हमें ये कामयाबियाँ दी। बहुत सारी र्यूमर थी कि चाइना ने ये किया, चाइना ने कुछ नहीं किया। ये जो भी किया ये पाक फ़ौज के जवानों ने किया, और ये पाक फ़ौज ने किया कि इंडिया की कमर तोड़ दी। अगर ये जंग 5 घंटे की, इस जंग में ये नतीजा निकला, और अगले 5 घंटे मोदी अगर फ़ोन ना करता ट्रंप को, और ट्रंप हमें ना जंग रुकवाने पे मजबूर करता, तो अगले 5 घंटे में मैं आपको ये श्योरिटी देता हूँ कि ये आज़ाद कश्मीर जम्मू कश्मीर के साथ इकट्ठा होता, और ये जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा होता पाकिस्तान का। मगर ये उनकी बदकिस्मती नहीं, उनकी खुशकिस्मती थी कि उन्होंने एंड टाइम के ऊपर हथियार फेंक दिए, और हमें मजबूरन, चूँकि हम सुलह पसंद है, अगर हम चाहते तो रात को जब उन्होंने हमला किया तो हम 7 तैयारे नहीं, उनके 70 तैयारे गिरा सकते थे। मगर चूँकि ये इनकी हिकमत अमली ऐसी थी, हम एक पुरअमन मुल्क है, हम जंग के तहम्मुल नहीं हो सकते, तो इसलिए इनकी ये जो हिकमत अमली थी, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी हिकमत अमली थी कि उन्होंने उनके सिर्फ वो तैयारे गिराए जिन्होंने हम पर हमला करने की कोशिश की। बाकी सब कुछ हवा में था और कुछ भी नहीं जी। आप क्या समझते हैं कि दुश्मन के बुज़दिलाना हमले की वजह से हमारी कौम और मुत्तहिद हो गई है? जी बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि जब पहले तो सिर्फ हमने ये 65 का और 71 का सिर्फ वाक़ई सुना था ना, अब तो हमने आंखों से देखा कि पाक फ़ौज कितनी बहादुर फ़ौज है। अच्छा, इससे पहले भी आप देख लें ना, अभिनंदन वाला वाक़या देख लें, अभिनंदन से पहले वाला वाक़या देख लें, तो अल्लाह की रहमत से हमारी पाक फ़ौज एक ऐसी फ़ौज है जिसके अवाम शाना बशाना खड़े हैं, अवाम एक हैं, और इसका पूरा प्रूफ दिया पूरी दुनिया को पाकिस्तान की अवाम ने और पाकिस्तान की फ़ौज ने। सही है। पाकिस्तान का दिफाई सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये अदर ममालिक जो है वो भी मानते हैं इस चीज़ को, तो आप क्या समझते हैं कि इसके बावजूद भारत अपनी हरकतों से बाज? देखिए,
बात फिर वही है कि मोदी, देखिए जो कौम एक ऐसी कौम है जिसको ये पता ही नहीं कि वो कर क्या रही है। अगर उसको पता होता कि वो किस फौज के साथ पंगा ले रही, वो कभी सोचती भी ना। मगर चूंकि वो 5 गुना बड़ी है, उसको ये था कि अमेरिका बाप उसके साथ है, सारी दुनिया उसके साथ है। मगर अल्लाह की रहमत से जब अल्लाह की ताकत, अल्लाह की रहमत हमारे साथ हुई तो फिर सारे मामलात उलट हो गए। अब पूरी दुनिया हमारी इज्जत करती है और इसमें इंडिया भी शामिल है। इंडिया के जर्नैल, इंडिया के मिनिस्टर ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि हमारी पाक फ़ौज जिंदाबाद। इसने जो जंग लड़ी है उनको बता दिया है कि एक उनसे 5 गुना छोटी होने के बावजूद उस जज्बे से लड़ी है, उनका इतना नुकसान कर दिया सिर्फ 5 घंटे में कि उनकी भी आने वाली नस्लें ये याद रखेंगी कि पाकिस्तान ने उनके साथ किया क्या। हमारी पाक फ़ौज में एक ईमान का जज्बा है, ये यकीन है ख़ुद पे, उनको अल्लाह ताला पे यकीन है, वो पूरी उम्मीद है इस चीज़ से। मुझे ये बताइएगा कि हमेशा से ऐसा ही होता है कि बुज़दिलाना हमले पीठ पीछे करता है भारत, ऐसा क्यों है? देखिए हिंदू जो है ना, वो आपने सुना होगा ना, बगल में छुरी और मुंह में राम राम, ये बिल्कुल वही है। हम मीडिया के सामने उनको आगे और कुछ भी नहीं कहना चाहते। अब देखें उनकी मुनाफिकाना एक सारा मामला देख लें कि अभी पिछले दिनों में वो इसराइल गया हुआ था जब वो ईरान की जंग लगी हुई थी, तो ये उनके जहन की वो अक्कासी करती है कि वो मुनाफिकाना होने के साथ साथ, बुज़दिल होने के साथ साथ एक ऐसा हिंदू है जो सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहता है कि मुसलमान उसको सामने खुशहाल नज़र ना आए, जिसके लिए वो किसी भी हद तक गिर जाता है और गिरने के लिए वो हर वक्त तैयार रहता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ताजर बरादरी ये सोचती है कि पाक फ़ौज रेड लाइन है हमारी, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल रेड लाइन है, इससे आगे कुछ भी नहीं। अगर पाक फ़ौज ना होती हम सुकून से घर में सो ही नहीं सकते थे। आज जो हम सुकून से घर में सो रहे हैं इसमें सिर्फ़ और सिर्फ पाक फ़ौज की काविशें हैं। उनके उन जवानों को, उनकी हिम्मत को सलाम और हम दाद देते हैं कि जिनकी वजह से हम एक पुरअमन मुल्क में रह रहे हैं और सुकून वाली नींद सो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे पाक फ़ौज के लिए, कोई ऐसा मैसेज जो है देना चाहें आप? पाक फ़ौज जिंदाबाद। उनके लिए मैसेज यही है कि डटे रहो, हम आपके साथ हैं। जैसे वो हर माहौल में जंग करने के आदी हो रहे हैं, अभी मैं पिछले दिनों में देख रहा था समुद्र के अंदर वो सारी मशक़ें कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि दुश्मन के मुकाबले में हर वक्त अपने आप को तैयार रखना, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शेख फैसल साहब। एक और ताजर भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हाफिज़ रिजवान मेरा नाम है। हाफिज़ रिजवान साहब, क्या कहेंगे पाक फ़ौज के बारे में? पाक फ़ौज हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बुनियान मखसूस, ये कुरान की आयत है। कुरान की आयत से ये मखसूस किया गया है। हाफिज़ साहब, हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर हमारे फील्ड मार्शल, ये हमारी पहचान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको इतनी तरक्की दे, इनको इतनी इज़्ज़त दे, इनकी वजह से हमारे मुल्क का वक़ार बना है। इवन के वर्ल्ड में हमारा एक नाम लिया जाता है, इवन के इसराइल को भी मसला बन गया है हाफिज़ फील्ड मार्शल हाफिज़ आसिम मुनीर का। ट्रम्प जैसा बंदा हाफिज़ आसिम मुनीर से मशवरा करके चलता है। देखिए अल्लाह ने कितनी इज़्ज़त दी है, आज तक किसी को इतनी इज़्ज़त नहीं मिली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम पाक फ़ौज के साथ हैं। हाफिज़ आसिम मुनीर फील्ड मार्शल, हम उनके साथ हैं। वो हमारा एक एमज है, वो हमारी नौजवान नस्ल के लिए बहुत बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सबको पूरी दुनिया में इतना वक़ार मिला, इतनी इज़्ज़त मिली, शायद कि अभी तक किसी फील्ड मार्शल की वजह से नहीं मिली। तो मेरी ये ख्वाहिश है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको ता क़याम क़यामत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुल्क को तरक्की दे, रहनुमाई दे, अच्छे रहनुमा हमारे मुल्क में आए। इससे हमारे ताजर जो है ना, वो इनकी वजह से ही हमारा एक मुस्तकबिल है, फ्यूचर है। शहरी ये कहते हैं कि पाक फ़ौज हमारा गरूर है, फ़ख्र है, आप क्या कहना है? हम ये कहते हैं वो हमारा फ़ख्र है, आई प्राउड, हम प्राउड करते हैं। शहरी भी कहते हैं, इवन के जो हमारी मुस्लिम दुनिया से लोग हैं ना, वो भी अब प्राउड करने लग गए हैं हाफिज़ आसिम मुनीर पे। ट्रम्प जैसा बंदा वो आसिम मुनीर की वजह से चल रहा है, उसकी वजह से उसने उसने कहा, आसिम मुनीर ने कहा जी जंग रोक दें, देखा ना जंग रुक गई। वो भी हाफिज़ आसिम मुनीर से डरता है। देखो अल्लाह ने कितनी इज़्ज़त दी है। तो चाहेंगे आखिरी मैसेज जो पाक फ़ौज के लिए? मैं ये कहना चाहूँगा, हम ताजर कम्युनिटी, ऑल पाकिस्तान कम्युनिटी अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़ौज के साथ हैं। अल्लाह ताला उनको
दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, एक और ताजिर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? तनवीर अहमद। क्या कहेंगे पाक? पाक फ़ौज जिंदाबाद जी। पाक फ़ौज की वजह से आज हमारे बच्चे पुरसकून माहौल में सो रहे हैं, हम सो रहे हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है, हम बिल्कुल इजी होकर अपने बच्चों के अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं। और पाकिस्तान का जो नाम बुलंद किया है पाक फ़ौज ने, वो अल्हम्दुलिल्लाह ता क़यामत तक रहेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ऑल वर्ल्ड में पाकिस्तान का एक मेयार, पाकिस्तान का एक क्वालिटी, एक नाम निकला पाकिस्तान का। मुझे बताएं, भारत को जो करारा जवाब मिला है, आप क्या समझते हैं कि फ्यूचर में वो इन सब हरकतों से बाज आ जाएंगे? मेरे हिसाब से जो भारत को करारा जवाब दिया, वो आने वाली उनकी 100 नस्लें भी होंगे तो वो एक दफ़ा सोचेंगे कि हमने किस बंदे के साथ या किस फ़ौज के साथ हमने पंगा लिया था जिसने हमें नाक को चने चबाया। मुझे बताएं कि हमेशा पीठ पीछे भारत हमला करता है, तो क्या रीज़न है इसकी? क्या वो लोग हमसे डरते हैं? देखिए जी, जो शेर है वो उन्होंने जाके उसके घर में जाके झपट्टा मार के उनके घर के अंदर जाके हमला किया, करके आके बताया वो गीदड़ है, वो गीदड़ों की तरह रात के टाइम हमला करेगा, उसको इतनी है, इससे आगे वो कुछ नहीं कर सकता। पाक फौज के लिए कुछ कहना पाक चाहेंगे? फ़ौज जिंदाबाद। पाक फ़ौज की वजह से हमारा पाकिस्तान है, हम हैं तो पाक फ़ौज है, पाक फ़ौज है तो हम हैं। ये बहुत अच्छी बात की है कि पाक फौज है तो हम हैं। बिल्कुल। नाज़रीन, अभी मज़ीद इस टॉपिक पर बात करें, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मार्का हैक को 1 साल मुकम्मल हो चुका है। हमारी पाक फ़ौज ने भारत को करारा जवाब दिया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ FPCCI के एग्जीक्यूटिव मेंबर जो हैं आदिल शहजाद साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इनका इस पर क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे सर? जी बिल्कुल, पाक फ़ौज मेरा हमेशा से हमारा वक़ार है पाकिस्तान का, हमारी जिन जान भी उनके लिए हाज़िर है। और जो 1 साल मुकम्मल हो चुका है मार्का हक को, देखें हमारे दुश्मन जो हैं वो जब से पाकिस्तान बना हुआ उस वक़्त से हमारे ख़िलाफ़ कुछ न कुछ साजिशें करते रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ताला ने बेहतरीन दुनिया की एक पाक फ़ौज दी है जो हमेशा दुश्मनों के दांत खट्टे करती रही है। और इस बार जो उन्होंने हमारे हमसाया मुल्क को, हमारे दुश्मन को जो सबक सिखाया है, उम्मीद है कि वो आइंदा आने वाली सदी तक भी जो है वो इसको नहीं भूलेंगे। पाकिस्तान के नौजवान जितने भी हैं, पाकिस्तान की ताजर बरादरी है, पाकिस्तान के अवाम हैं, हम हमेशा पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। उनकी जितनी भी सलाहियतें हैं, हमें अपना पेट काटना पड़े लेकिन उनके लिए हम हमेशा हाजिर हैं इंशाअल्लाह। बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताएं कि सर उस टाइम पे क्या था कि भारत में रात को हमला किया, और लेकिन जब हमारी तरफ से हमला किया गया, हमारी पाक फ़ौज की तरफ से हमला किया गया, तो वो दिन में किया गया था, तो इस पे क्या कहें? जी बिल्कुल, ये हमारे लिए बड़ी प्राइड की बात है कि पाकिस्तान की तरफ जितने भी उन्होंने ड्रोन्स भेजे या जितने भी हमले किए, हमने उसको दिफा किया पहले, और पूरी दुनिया को दिखाया है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, हम जंग नहीं चाहते। लेकिन जब बात हमारे क्या कहते हैं ना, पानी सर से ऊपर गुजर रहा था, तो फिर हमने उनको जवाब दिया, और जवाब दिया पूरी दुनिया को बताकर और दिन की रोशनी में टाइम बताकर उनको टारगेट बताया कि हम ये इसका अब जवाब देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है उसने इंडिया के 8 तैयारे गिराए अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान का उसमें एक भी तैयारा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से उसमें नुकसान नहीं हुआ। ये हमारी पाक फ़ौज की, हमारी एयर फोर्सेस की या हमारी नेवी की, तमाम अफवाज पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। और पूरी दुनिया जो है इस बात को अब मानती है कि पाकिस्तान के पास ये सिर्फ एटमी ताकत ही नहीं है, हमारी एयर फोर्स, हमारे डिफेंसेस, जितने भी हमारी फोर्सेस हैं वो तमाम की तमाम जो हैं वो इतनी सलाहियत रखती हैं कि दुश्मन चाहे हमसे 10 गुना बड़ा भी हो, उनको हम पिछाड़ने की, उनके आगे ताकत के साथ खड़े होने की। और ना सिर्फ अफवाज पाकिस्तान, पूरा का पूरा पाकिस्तान इस वक्त एक फ़ौजी की तरह उनके साथ खड़ा था। और जितनी खुशी, जितना प्राइड, जितनी हमें दोस्तों से बाहर से कॉल्स आई हैं जिनके साथ हम बिज़नेस करते हैं, हमारी फैमिलीज़ हैं वहाँ पे, तो उनका सर फ़ख्र से बुलंद हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारे जो CDF साहब हैं जनाब फील्ड मार्शल साहब, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। और जितनी भी अफवाज के सरबराह हैं उन सब को खराज तहसीन पेश करते हैं कि आपने हमेशा पाकिस्तान का वक़ार बुलंद किया और हमारे दिफा को आपने नाकाबिले तस्खीर बनाया। और हमें जो सबसे बड़ा प्राइड ये है कि हमने 8 तैयारे गिराए और हमारा स्कोर जो अल्हम्दुलिल्लाह 0 रहा, कि हमारे तैयारे गए भी और वापस भी सही सलामत आए, कोई हमारा जानी, कोई हमारा माली नुकसान भी नहीं होने दिया। मोस्टली केसेस में ऐसे ही होता है कि जब कभी ऐसा जो है भारत बुज़दिलाना हमला हम पे करती है, हमारी फ़ौज उसको बराबर का जवाब जो है वो दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी हरकतों से बाज है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि जो दुश्मन होता है ना
وہ اگر کوئی اچھا کوئی نسل والا ہو تو پھر اس کے ساتھ کام کرنا تو یا اس کے ساتھ لڑائی کرنا کوئی اصولوں پہ ہوتی ہے. لیکن جب آپ کا دشمن جو ہے وہی کوئی اتنا جو ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ناسمجھ ہو, جس کو عقل بھی نہ ہو, جو انہوں نے اپنے ملک کے اندر کیا, جو اپنی عوام کے ساتھ کر رہے ہیں, انہوں نے شاید یہی سمجھا تھا کہ یہ بھی جو گجرات میں انہوں نے کیا تھا تو اسی طرح کوئی پاکستان میں آپریشن کر دیں گے. تو ہمارا ان کو یہ جواب ہے کہ پاکستان کوئی انڈیا کی اسٹیٹ نہیں ہے جہاں پہ آپ ظلم کریں گے اور خاموشی سے آپ برداشت بھی کر لیں گے. وہ لوگ ہم برداشت نہیں کریں گے. ہماری پاک افواج موجود ہے الحمدللہ, ہم پاکستانی موجود ہیں اور ہر وقت موجود ہیں اور ان کا کرارا جواب ملے گا. جبکہ دشمن ہمیشہ بزدلانہ کارروائیوں کرنے سے باز نہیں آتا, وہ کوئی نہ کوئی آپریشن کی تیاری کرتا رہتا ہے. جیسے پچھلے دنوں بھی ہمارے پاک فوج نے ان کے کافی جو ہیں اس طرح کے جو ان کے آپریشنز نظر آ رہے تھے یا ان کے کوئی پلان تھے, الحمدللہ ان کو سبوتاژ کیا. اور جتنے بھی پاکستان کے اندر یا ہمارے ہمسایہ ممالک کے اندر سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے جس کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے, الحمدللہ ہم ان کے گھر جا کے بھی ان کو ختم کر رہے ہیں. اور یہ بہت بڑا ہمارا ایک جو ہے کامیابی ہے پاکستان کی کہ اس سے ہمارے ملک میں بھی بہتری آئے گی, ہمارے معاشی حالات بھی بہتر ہوں گے اور پاکستان کو جو اس میں بڑا ایک بینیفٹ ملے گا کہ ہمارا اسلحہ یا ہمارے جہاز جو ہیں الحمدللہ وہ پوری دنیا جو اب ان کو سراہتی ہے کہ ہماری ٹیکنالوجی, ہماری ٹیکنیکس, ہمارے ایکسپرٹس جو ہیں پاکستانی فوج کے یا بحریہ کے ریلیٹڈ ہوں یا فضائیہ سے ریلیٹڈ ہوں, اب ہم اس پوزیشن میں آ چکے ہیں کہ الحمدللہ کہ اپنے طیارے, اپنا اسلحہ بھی ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے. اچھا, تاجروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاک فوج ہماری ریڈ لائن ہے, تو آپ کی کیا اس پہ؟ جی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, پاک فوج ہماری ریڈ لائن ہے. جو بھی پاکستان کی طرف بری آنکھ سے دیکھے گا انشاءاللہ پاکستانی فوج کے ہم آگے کھڑے ہوں گے ہمیشہ کے لیے کہ یہ نہیں ہوگا کہ پاکستان میں لوگ ڈر جائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا بنیان المرصوص میں کہ 2 فوجی کھڑے ہیں یا کوئی ٹینک کے پاس کھڑا ہوا ہے یا کوئی گن سے فائر کر رہا ہے تو 10 بندے ان کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہیں وہاں پہ. الحمدللہ پاکستانی جو ہیں وہ کبھی بھی اس بات سے تو نہیں ڈرے. ہم نے تو جان اللہ کو دینی ہے الحمدللہ, اور ہمارا شہادت کا جو ہے جذبہ یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک گفٹ ہوتا ہے کہ جو شہید ہے وہ جو اگر اس کی شہادت ہوتی ہے تو وہ آپ کے ملک کی بقا کے لیے یا آپ کے ملک کی جو زندہ رہنے کے لیے یہ ضروری ہے الحمدللہ. کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھارت فیوچر میں بھی اس طرح کے کوئی فضول قسم کے ہم پنگے ہی کہہ سکتے ہیں جو لے سکتا ہے؟ جی بالکل, وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے. وہ اپنے سفارتی محاذ بھی ہمارے خلاف کھولے رکھتے ہیں ہر وقت, اور ہمارے جو سرحدیں ہیں ان کی طرف بھی ان کے کوئی نہ کوئی اٹیکس ہوتے رہتے ہیں. لیکن اللہ کے شکر سے یونائٹڈ نیشن نے بھی اس چیز کو تسلیم کیا, پاکستان میں بھی تسلیم کیا, اور اس کے بعد یورپی یونین جو ہیں انہوں نے بھی یہ بات ایکسیپٹ کی ہے. بلکہ امریکہ میں, اس کے بعد کینیڈا کے اندر جتنے ان کے نقصانات ہوئے ہیں جو انہوں نے سکھوں کے ساتھ کیا, تو یہ اپنے مضموم جو ان کے عزائم ہیں یہ اس میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. دشمن جو ہے نا وہ نسل کا ہی ہونا چاہیے بس. اگر اس کے ساتھ آپ لڑائی جھگڑا بھی کریں گے تو کسی اصولوں کی بنیاد پر ہوتا ہے. لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے ہمسایہ ملک جو ہیں الحمدللہ باقی جتنے بھی ممالک ہیں سوائے انڈیا کے, باقی تمام جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں. ہماری خواہش بھی یہی ہے کہ آئندہ بھی ہمارے تعلقات اچھے رہیں اور انڈیا کے ساتھ بھی ہمارے معاملات بہتر ہونے چاہیے. اگر وہ بنیادی حقوق جو ہیں ان کی پامالی کرے گا, مسلمانوں کے ساتھ برا سلوک کرے گا یا اقلیتوں کے ساتھ اپنے ملک کے اندر کچھ اچھا سلوک نہیں کرے گا, تو پاکستان ہمیشہ ان کے خلاف اسی طرح ہی متحد ہو کے کھڑا رہے گا. یہ پاکستان کی فوج صرف فوج ہی نہیں ہے, یہ 26 کروڑ 25 کروڑ کا ملک ہے اور یہ سب کے سب جو ہیں وہ فوجی ہیں الحمدللہ. ایسا ہی ہے. پاکستان نے ان کے رافیل طیارے گرائے ہیں تو بہت برے طریقے سے گرائے ہیں, تو کیا کہیں گے اس پہ؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. پاکستان کے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ وہ طیارے جن کو سمجھا جاتا تھا پوری دنیا کے اس دنیا میں کہ اس کے برابر ان کے ابھی تک کوئی ڈیفنس سسٹم جو ہے ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا, الحمدللہ رافیل بھی گرائے ہم نے اور ان کے گھر میں جا کے گرائے, ان کو بتا کے گرائے کہ ہم آ رہے ہیں. جتنے سے ان کے ڈیفنس سسٹم تھے ہم نے سب کو توڑا اور ان کے گھر میں جا کے الحمدللہ کارروائی کی ہے. تو یہ ہمارے لیے باعث افتخار ہے, باعث مسرت ہے, اور پاک فوج زندہ باد الحمدللہ, اور ان کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کریں. ایسا کہ بہت شکریہ آپ کا. ناظرین مزید اس ٹاپک پر بات کریں گے ہمارے ساتھ. ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. سابقہ MPA مہر حامد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مارکا حق کی ریلی آج جو ہے وہ نکالی گئی ہے, اس پر ان کا کیا کہنا ہے جانتے ہیں ان سے. السلام علیکم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی الحمدللہ آپریشن بنیان المرصوص جو ہے اس کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے, اور مارکا حق میں جو پاکستانی فوج اور پاکستانی قوم نے جو کامیابی حاصل کی تھی اس کے حوالے سے آج ہم نے ایک ریلی کا اہتمام کیا تھا.
جو کہ ہمارے ڈیرا سے لے کے تو گرین ٹاؤن تک تھی. اس میں الحمدللہ حلقے کے لوگوں نے بھرپور شرکت کی ہے اور پاک فوج کے ساتھ یکجہتی اور اپنے عزم کا ادا کیا ہے کہ ہم انڈیا کے خلاف ہر قسم کی جو جارحیت ہے اس کا بھرپور جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں. مجھے بتائیں کیا کہنا چاہیں گے کہ بھارت ہمیشہ بزدلانہ حملے کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، ان کو جواب ملنے کے بعد ہماری پاک فوج ہر دفعہ ان کو جواب دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی حرکات سے باز نہیں آتے. کیا کہیں گے؟ جی الحمدللہ اس وقت ہماری فوج کے جو انچارج ہیں فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر صاحب اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب، ان کی قیادت میں پچھلے سال پاکستان نے ثابت کیا ہے کہ انڈیا کی بہترین ٹیکنالوجی کو ہم اپنے حوصلوں سے ہی شکست دے سکتے ہیں. اور الحمدللہ دنیا کی ورلڈ پاور ٹرمپ جو ہے وہ ہر اپنے بیان میں اور اپنی ہر انٹرویو میں پاکستان کی سید عاصم منیر صاحب کی میاں شہباز شریف صاحب کی تعریف کرتے ہیں. اور پاکستان انشاءاللہ ہمیشہ سرخرو ہے، ہمیشہ زندہ باد ہے اور ساری قوم جو ہے پاک فوج کے ساتھ. کہا جاتا ہے پاکستان کا دفاعی نظام بہت اسٹرانگ ہے، تو اس کے باوجود بھی جو دشمن ہے وہ اس چیز سے باز نہیں آتا، تو کیا پیغام دینا چاہیں گے دشمن؟ یہ دیکھیں جی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں بتا دیا تھا کہ کفار جو ہیں، جو یہود و نصارہ ہیں، وہ کبھی اپنی سازشوں سے باز نہیں آئیں گے. ہمیں اپنی قوم کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ یکجا رہنا چاہیے اور ان لوگوں کا جو علاج ہے وہ صرف اور صرف وہی ہے جو ہماری پاک فوج نے ان کے ساتھ سلوک کیا ہے. ان کا بہترین ان کی ٹھکائی کی ہے، ان کے تیارے گرائے ہیں اور اب وہ ساری دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. انشاءاللہ پاکستانی قوم پاکستانی فوج کے ساتھ متحد ہے. مجھے بتائیں کہ پاک فوج کے لیے کوئی ایسا پیغام جو پاک فوج کو آپ دیں؟ جی الحمدللہ ہم ہماری اپنی جانیں، ہمارے بچوں کی جانیں، انشاءاللہ پاک فوج اس پاکستان پہ قربان ہے. میرے حلقہ سے مارکہ حق میں آپریشن بنان المرصوص میں ہمارے حلقہ 7 چک میں 2 ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے تھے. الحمدللہ وہ ہمارا فخر ہے. اسی طرح ہم اور ہمارے بچے اور ہم سب لوگ پاکستان کے لیے سیسا پلائی دیوار انشاءاللہ بن کے کھڑے ہوں گے اور پاک فوج کو انشاءاللہ یہ ثابت قدم رہیں گے اور ان کے پیچھے ہم ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح ہمیشہ. بھارت کو ہمیشہ اپنے رافیل پہ غرور رہا ہے، لیکن پاکستان پاک فوج نے ان کا غرور خاک میں ملایا، ان کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہے. تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیوچر میں بھارت ان چیزوں سے باز رہے گا؟ نہیں جی، یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ بھارت اس قسم کی چیزوں سے باز رہے. اب وہ دوبارہ آپ کے سامنے ہے کہ 3-4 ملک مل کے اسرائیل، انڈیا اور کوئی ہمارے یہ عرب ممالک میں سے بھی کچھ دوست ہیں ممالک جو ان کے ساتھ مل کے ایک سازش کر رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف جو ہے بلوچستان میں اور KPK میں جو معاملات چلا رہے ہیں وہ تو نہیں باز آئیں گے. یہ ہمارا اور ہماری قوم کا فرض ہے کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ مل کے کھڑے ہوں اور ان کا جو بہترین علاج ہے ان کا کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاک فوج، ہم اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھے ہیں، سو سکتے ہیں، ہمارے بچے سکون میں ہیں، اپنی زندگیاں سکون سے گزار رہی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قوم کو متحد کرنے کے لیے کتنا ضروری ہے؟ جی یہ دیکھیں جی کہ ہم اپنے گھروں میں ہیں اور ہمارے بچے آرام سے اسکول جا رہے ہیں، کالجز جا رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن ہماری ہی قوم کے جو بچے ہیں جو فوج میں ہیں وہ دن رات ہماری حفاظت کے لیے بارڈرز پہ کھڑے ہیں اور اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے خاندان کے لیے کھڑے ہیں. تو اگر پاک فوج کو ہماری ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ الحمدللہ ہم ساری کی ساری قوم، اور پچھلے مارکہ حق میں یہ قوم نے ثابت کیا ہے کہ ساری کی ساری قوم جو ہے وہ پاک فوج کے ساتھ ہے اور ہم دشمن سے ڈرنے والے نہیں ہیں، دشمن کا منہ توڑ جواب دینے والے ہیں. اور یہ دنیا میں کسی جگہ ایسے نہیں ہے کہ جو پاکستانی قوم نے جنگ میں جو سلوک کیا ہے اور جو اپنا جذبہ دکھایا ہے یہ پوری دنیا میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے. بالکل ایسا ہے، جو جذبہ ہماری قوم میں ہے وہ کسی بھی قوم میں ہمیں بالکل نظر نہیں آئے گا. ناظرین ابھی ہمارے ساتھ یہ پروگرام جاری ہے. ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ محمد دین جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہے FCSTI کے، ان سے جانتے ہیں ان کا مارکہ ہے کیا کہنا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کہیں گے سر آپ؟ پہلے تو آپ پورے پاکستان کی عوام کو، پاکستان کی قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج ہمارے لیے یہ وہ دن ہے کہ جس دن ہم پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کو پتہ چلا کہ پاکستان ایک قوم ہے جو اپنی پاک افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے اور سر فخر پہ بلند ہے جی ہمارا ماشاء اللہ. ایسا ہی ہے، پاک فوج نے ہمارے دشمنوں کا جو سر ہے وہ جھکا دیا، کیا کہیں گے؟
اس پہ تو کوئی شک ہی نہیں ہے جی. انڈیا ایک انتہائی مکار دشمن ہے. ہندو کے بارے میں تو جب سے ہم نے ہوش سنبھال لیا ہے بکس میں بھی پڑھا ہے کہ وہ مکاری میں, عیاری میں اور دشمن کو ظرف والا نہیں ہے. اور جو ان کے ساتھ اس دفعہ ہوا ہے نا, امید ہے کہ وہ نیکسٹ کم سے کم 2-3-4 دہائیاں تو ان کو سبق مل گیا, لیکن وہ آرام سے خاموش. اصل میں دشمن ہونا چاہیے جو برابر یا سامنے آ کے لڑے. ہندوستان نے ہمیشہ سے جب سے پاکستان بنا ہے پیٹھ پیچھے وار کیا ہے. جتنی بھی ابھی تک ہم نے ان سے 47, 48 کی جنگ ہے, 65 کی جنگ ہے, 71 میں بھی انہوں نے جو ہمارے ساتھ کیا جب 2 لاکھ پاکستان ہوا اس میں بھی انہوں نے پیٹھ پیچھے وار کیا. اس کے بعد یہ کارگل والی جنگ میں بھی ان کے ساتھ جو کچھ ہوا. تو دشمن جو ہے نا وہ ہمارا کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. اس وجہ سے ہماری فوج, ہمیں ان پر فخر ہے کہ ہمارے جوان جو ہماری سرحدوں پر ہماری حفاظت کر رہے ہیں, یہ ہمارا پراؤڈ ہے. اور ہم تاجر بھی ایز اے نیشن ہمیشہ اپنی افواج کے ساتھ, ان کے شانہ بشانہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے, جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ پیٹھ پیچھے حملہ کیا جاتا ہے, کیا ان کو خوف ہے کہ ہم ہار جائیں گے, لیکن وہ پھر بھی اس خوف کے باوجود بھی وہ حملہ کرنے سے باز نہیں آتا؟ اصل میں انڈیا کو نا کمپلیکس یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سپرمیسی اپنی بنانا چاہتا ہے بر اعظم ایشیا کے اندر. وہ اس کا ڈریم ہے جو کبھی بھی انشاءاللہ پورا نہیں ہوگا پاکستان کے ہوتے ہوئے. تو اس وجہ سے اس کی ہر وقت یہی کوشش ہوتی ہے, کیونکہ اکنامیکلی وہ ہم سے کافی بہتر ہو گیا ہے. ہماری اکانومی اتنی اچھی نہیں ہے جتنی اس وقت انڈیا کی چل رہی ہے, لیکن آبادی کے لحاظ سے بھی بڑا ہے. وہ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو آل اوور دا ورلڈ باقی کیونکہ اس کے لیفٹ رائٹ میں جتنے جیسے بنگلہ دیش تھا, بھوٹان تھا, وہ نیپال تھا, یہ جو چھوٹے چھوٹے ملک جو دوسرے بھی دنیا کے اس کے ہمسایوں کے اندر ہیں, کوئی بھی اس کے ساتھ خوش نہیں ہے. بنگلہ دیش میں آپ نے دیکھا ہے کہ رجیم چینج ہوا ہے جب سے, تو بنگالیوں نے تو مٹھائیاں بانٹی ہیں, وہ انہوں نے تو کہا کہ ہماری انڈیا سے جان چھوٹی ہے. تو اٹس مین کہ کوئی بھی ہمسایہ بھارت کے ساتھ یا انڈیا سے خوش نہیں ہے. اور ابھی بھی دیکھیں, یہ ابھی جو لاسٹ اس وقت ایران اور اسرائیل اور امریکہ کی وار چل رہی ہے, اس میں انڈیا کہاں کھڑا. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو پچھلے سال ہم نے ہندوستان کے دانت کھٹے کیے ہیں, اس کو شکست 2-4 سے فاش دی ہے, اس کی وجہ سے آج پاکستان کا جو سٹیٹس ہے, وقار ہے, عزت ہے, وہ پوری دنیا کے اندر مانی جا رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. پاک فوج نے جو بروقت کار اس پہ جواب دیا ان کو, تو اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے, کیا کہیں گے پاک فوج کی؟ دیکھیے, یہ جب انہوں نے لاسٹ ایئر جنگ شروع کی تھی نا مئی کے اندر, پاکستانی افواج نے, پاکستانی گورنمنٹ نے بڑا پیشن دکھایا تھا, صبر کے ساتھ, آرام کے ساتھ, ڈپلومیسی کے ساتھ دنیا کو بتایا تھا کہ یہ غلط کر رہا ہے, اس کو روکیں, اس کو سمجھائیں. جب ہم نے اس کو جواب دیا نا, تو یہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہوگا. کم سے کم تیسرے دن یا چوتھے دن جب وہ ہمارے اسلام آباد کے اندر, لاہور کے اندر مختلف جگہوں پہ آ کے ان کے چھوٹے ڈرون یا کچھ چھوٹے چھوٹے میزائل جب آئے ہیں نا, اس کے بعد اس میں کریڈٹ گوز ٹو فیلڈ مارشل صاحب, اللہ ان کو اور ترقیاں دے. ہمارے جو ایئر فورس کے چیف ہیں ان کو, یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, یا جو سینئر جتنی فوجی افسران ہیں, ان کی بر وقت فیصلہ سازی, اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب جو ہے نا اس وقت انڈیا کو اب بھی اگر سبق نہیں سکھائیں گے تو پھر وہ وقت, ظاہری بات ہے جی, جہاز ہم نے گھر کھڑے کرنے کے لیے تو نہیں رکھے, ہماری فورس ہر وقت جو ریڈی ہے. تو اس وقت جو انہوں نے ڈیسیجن کیا, اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ جو S-400 ان کا تھا, رافیل ان کے تھے, وہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا ہم سردیوں میں یا گرمیوں میں مچھر مارتے ہیں, ایسے ہمارے ماشاءاللہ جوانوں نے ان کو زمین پہ گرایا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کیا دشمنوں کو یہ سمجھ آ چکی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ چپ رہنے والا نہیں ہے؟ دیکھیے, ان کو سمجھ آنی چاہیے. بیسکلی دنیا کے اندر اس وقت جو نظام چل رہا ہے نا, اب انڈیا ظاہری بات ہے اس کو شکست ہوئی ہے, وہ خاموش تو نہیں بیٹھا, وہ مزید اس دن سے لے کے 1 سال ہو گیا وہ اپنے اسلحے کے اندر ہی اس کی بائنگ کیے جا رہے ہیں. عوام کے اوپر نہیں ان کا فوکس, اسلحے کی دوڑ کے اندر لگے ہوئے ہیں. کسی طریقے سے ہم اس کو بھی نیچے گرا لیں, اس کو بھی نیچے گرا. اللہ کا واسطہ ہے جی, آپ اپنی عوام کے بارے میں سوچیں. یہ دوڑ کبھی ختم نہیں ہے. جتنا اسلحہ انسان اکٹھا کر رہا ہے وہ تو اپنی بربادی کے لیے کر رہا ہے. تو ان کو بھی سمجھنا چاہیے.
باقی رہ گئی یہ کوئی تروالا تو نہیں ہے، کوئی ایک لقمہ لیں گے تو آرام سے ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جب بھی وہ ہم میلی آنکھ سے دیکھیں گے ہمارے جوان اور ہم ہر وقت اس قوم کے تحفظ کے لیے، اپنے ملک کی سالمیت کے لیے، تحفظ کے لیے انشاءاللہ. بالکل ایسا ہی ہے. کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا جو دفاعی سسٹم ہے وہ بہت سٹرونگ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو بھارت ہے وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا. تو کیا ریزن ہے اس چیز کی؟ کیا وہ اس چیز سے خوف زدہ نہیں ہے یا ان کو لگتا ہے کہ ہم ہار مان لیں گے؟ اصل میں ان کی کوشش دیکھیں ہر وقت یہی ہوتی ہے کہ بیسک ہمارا اور ان میں جو سب سے بڑا مذہب ہے، ہم مسلمان ہیں وہ ہندو ہیں. یہ چیز ان کو ہضم نہیں ہوتی کہ کوئی مسلمان دنیا کے اندر جتنے مسلمان 54 یا 58 مسلم ممالک میں سے صرف ہم واحد پاکستان ہے جو ایک ایٹمی پاور ہے. یہی دنیا میں کھٹکتی ہے. اس کی وجہ سے کہ پاکستان اگر باقی دوسرے مسلم ممالک وہ بھی ہم سپورٹ کرتے ہیں، ہر جگہ پہ جہاں پہ کو ہم کسی دباؤ میں نہیں آتے، برابری کے اوپر برابر کھڑے ہو کے ان کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم جواب دیتے ہیں. اور یہ چیزیں دیکھیں اگر ہمارے پاس بھی ایٹمی پاور نہ ہوتی، ایٹمی طاقت نہ ہوتے تو یہ تو کب کا ہمیں کھا پی چکے ہوتے یا تباہی بربادی. جیسے آپ ہماری پاک فوج اتنی اسٹرانگ ہے. مصر دیکھیں، جتنی عرب اسٹیٹ ہیں، ابھی آپ ایران کا حال دیکھ لیں جو ہوا ہے. تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے اس ملک کے اوپر کہ ہمارے پاس ایٹمی طاقت ہے اور ہماری فوج اس کا جو جذبہ ہے اور ہماری عوام جو ہے اس کا جو جذبہ ہے اور ان کی آپس میں ہم آہنگی ہے. نہ تو کوئی پاکستانی اپنی فوج کے بارے میں کچھ سننا پسند کرتا ہے، نہ فوج پاکستانیوں کو انہوں نے کبھی آج تک یہ کہہ لیں کہ پریشان یا شرمندہ نہیں کیا کسی بھی محاذ کے اوپر. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، ہم مارکہ حق پر آج بات کر رہے ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اور بھی مزید تاجر ہوں گے اور مسلم لیگ نون کے بھی ہمارے ساتھ نمائندے موجود ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ظفر سندھو ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ PP 110 کے پریزیڈنٹ ہیں. ان سے جانتے ہیں ان کا مارکہ حق پہ کیا کہنا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا کہیں گے مارکہ حق؟ مارکہ حق دیکھیں جی، پاکستان کی جو پوری تاریخ بھری پڑی ہے، پوری تاریخ میں اتنی اچھی کامیابی اور اتنی خوشی کا موقع میری جتنی ایج ہو گئی ہے میں نے نہیں دیکھا. اور یہ ہمارے فیلڈ مارشل اور ہمارے میاں شہباز شریف صاحب کی مرہون منت ہے. اور ایسا فیلڈ مارشل آرمی چیف پہلے بھی آئے ہیں، لیکن جس طرح سے یہ جو آرمی چیف ہیں اب عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل صاحب، انہوں نے جو ہمیں خوشی کا موقع دیا ہے، ہمارا عزت اور فخر سے سر بلند کیا ہے. اس حوالے سے میں نے اپنی عمر میں یا پاکستان کی تاریخ جو میں نے پڑھی ہے، اس طرح کا جو ہے نا وہ موقع ہمیں نہیں ملا اور ہم بہت خوش ہیں اس حوالے سے. اور میر حامد رشید صاحب اور راجہ دانیال صاحب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمیں موقع دیا. اس دن کے حوالے سے ہم نے ایک بڑی اچھی ریلی منعقد کی ہوئی تھی، ابھی ہم ریلی ختم کر کے آئے ہیں اور آج ہم بہت خوش ہیں اس دن کے حوالے سے. اس دن کے حوالے سے آپ لوگوں نے ریلی منعقد کی، کیا تھا ریلی میں، کیا مقصد تھا کرنے کا؟ ریلی دیکھیں یہ ہمارے پاکستان کے لیے ایک بڑے فخر کی بات ہے. میں فیلڈ مارشل صاحب اور اپنا شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے اگر میں دیکھوں تو انہوں نے جس طرح سے سفارتکاری کی ہے ایک سال میں، اور اصل میں ہمارا جو چینج ہوا ہے نا پاکستان، جس دن سے ہم نے پاکستان نے یہ انڈیا کے جو جہاز گرائے ہیں نا، اس دن کے بعد جو ہے نا پاکستان کا مرال جو ہے نا وہ اپ ہونا شروع ہو گیا. اور اسی حوالے سے آج ہمیں پاکستان میں دنیا میں عزت کی نگاہ سے پاکستان کو دیکھا جا رہا ہے. کل ہو سکتا ہے کہ کسی بندے کو جو ہے نا وہ پاکستان، ہم باہر جاتے تھے تو بتاتے تھے ہم پاکستان سے ہیں، ہو سکتا ہے کسی بندے کو نہ پتا ہو کہ پاکستان کدھر ہے، لیکن یہ فیلڈ مارشل اور میاں شہباز شریف اور جو ہے نا اسحاق ڈار صاحب اور ہمارے لیڈر میاں نواز شریف صاحب کی جو ہے نا وہ محنتوں اور کاوشوں کی وجہ سے آج پاکستان جو ہے نا وہ اس مرال پہ جو ہے نا وہ کھڑا ہے الحمدللہ. بالکل ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ہمیشہ بھارت کی اینٹ سے اینٹ پاکستان نے بجائی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بھارت اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا. اس بارے میں کیا؟ دیکھیں حرکتوں سے وہ باز نہیں آتا، لیکن دیکھیں وہ سمجھتا تھا کہ پاکستان کی فوج شاید اس کے پاس اس طرح کی ٹیکنالوجی نہیں ہے، یا پاکستان کی فوج ہماری فوج سے اس کی تعداد کم ہے. لیکن یہ جو پچھلے سال آج کے دن جو فیلڈ مارشل نے اور اس حکومت نے مل کے جو مارکہ حق ادا کیا، کہہ لیں کہ اس دن کے ساتھ جو ہے نا وہ پاکستان کو جو عزت ملی ہے، انڈیا دوبارہ اگر اس طرح سے کرے گا نا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا. میں امید رکھتا ہوں اپنے فیلڈ مارشل پہ اور آج کی حکومت پہ کہ اگر کل کوئی اس طرح کی حرکت کرے گا تو کہہ لیں کہ یہ انڈیا جو ہے نا وہ نیست و نابود ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ ہمیں اپنے فیلڈ مارشل پہ بھی یقین ہے اور ہماری عوام پہ بھی یقین ہے اور ہمیں اپنی حکومت پہ بھی یقین ہے اس چیز. ہمیشہ بھارت کو اپنے رافیل پہ بڑا غرور تھا، لیکن پاک فوج نے ان کا وہ غرور خاک میں ملا دیا.
دیکھیں یہ جو ہے نا یہ جذبات لڑتے ہیں، رافیل ہو یا جو مرضی ہو، دنیا کی جو مرضی ٹیکنالوجی ہو، میں اس چیز سے پورا امید ہوں کہ جو ہے نا وہ انڈیا کے پاس جتنی مرضی ٹیکنالوجی ہو، جو ہماری فوج کے پاس جذبہ ہے، جو ہماری عوام کے پاس جذبہ ہے، جو ہمارے سیاستدان جو آج مسلم لیگ نون کی حکومت ہے جو ان کے پاس جذبہ ہے، اس جذبے کا مقابلہ کبھی بھی انڈیا جو مرضی ٹیکنالوجی لے آئے، جو مرضی رافیل لے آئے، جو مرضی جو ہے نا وہ دنیا سے ٹیکنالوجی خرید لے، وہ ہماری عوام کا، ہماری فوج کا، ہمارے پاکستان مسلم لیگ نون کے حکمرانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور انشاءاللہ یہ ہم نے جو ہے نا وہ ایک مارکہ حق جو سر کیا ہے نا، انشاءاللہ اس کے بعد مجھے اللہ کے گھر میں امید ہے انڈیا ایسی جرت کرے گا ہی نہیں، اگر کرے گا تو انشاءاللہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، انڈیا نیست و نابود ہوگا انشاءاللہ۔ ہمارے پاس ایمان کا جذبہ ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بالکل ناظرین، ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ کے اور بھی نمائندے موجود ہوں گے ہمارے ساتھ۔ اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں محمد صدیق بٹ جو کہ پاکستان مسلم لیگ کے ورکر ہیں، ان سے جانتے ہیں ان کا مارکہ حق پہ کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا کہیں گے آج کے دن کیا ہوا؟ میم آج کا دن جو ہے وہ پیورلی پاک فوج کی کامیابی اور ان کی محبتوں کا دن ہے۔ ہم نے جتنی بھی کوششیں کی ہیں یہ ایک طرف، اور پاک فوج کی جو قربانیاں ہیں وہ ایک طرف ہیں۔ انڈیا کے خلاف پاکستان نے جو کامیابی حاصل کی ہے ہم اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور اپنے چیف آف آرمی سٹاف فیلڈ مارشل صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جنہوں نے اتنی دلیری اور بے باک انداز سے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے دشمن کو دھول چٹا کے بتا دیا کہ پاکستان ایک انشاءاللہ تعالی عالمی طاقت ہے، اور ہم نہ کسی کے آگے جھکیں اور نہ کبھی جھکیں گے۔ صحیح ہے۔ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ پاکستان اور پاک فوج کے خلاف جب بھی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تو اس میں دشمن کو شکست نہیں ملی ہے، کیا کہیں گے؟ میڈم اصل میں اللہ کا ایک قانون ہے کہ دنیا کا قانون ہے۔ اللہ کے قانون میں کے مطابق جب بھی انشاءاللہ آخر میں ہار ہوگی، جیت حق کی ہوگی، اور ظالم ہمیشہ ہار کا شکار ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی اس وجہ سے پاک فوج ہمیشہ زندہ باد ہے اور ہمیشہ کامیاب ہوئی۔ پاک فوج کے لیے کوئی کچھ کہنا چاہیں گے، کچھ الفاظ؟ ہماری قوم کے یہ جو سپوت سرحدوں پہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں، بے شک ان کی زندگی، موت اور ان کا تمام جو کار و مدار ہے وہ پاکستان کے لیے ہے، تو انشاءاللہ ہمیں ان کے ساتھ رہنا چاہیے، اور ان کا جو بھی معاملات ہے اس میں ان کی سپورٹ کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہماری پاک فوج کو زندہ آباد رکھے۔ جی آمین آمین، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین ابھی مزید پروگرام جاری ہے ہمارے ساتھ۔ ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، میاں محمد یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں ان کا مارکہ ہے۔ تو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 1 سال مکمل ہو چکا ہے، بھارت کو کرارا جواب دیا گیا ہے پاک فوج کی طرف سے، تو اس پہ ان کا کیا کہنا ہے، ان سے جانتے ہیں۔ السلام جی وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ 41 میاں محمد یوسف جی، میں سیکٹری انفارمیشن ہوں پاکستان مسلم لیگ نون کا۔ دیکھیں دنیا کے نقشے پہ پاکستان کا ہی بھی نہیں تھا، پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ دنیا کے نقشے میں ایک جرت مند بہادر قوم اور افواج جو ہے وہ بن کر ابھرا ہے پاکستان۔ تو سیسا پلائی ہوئی دیوار پاکستان بنا، پاکستان نے اس ملک کو جو آبادی میں ہم سے بڑا ہے، جو رقبے میں ہم سے بڑا ہے، جو سورس میں ہم سے بڑا ہے، جو اکانومی میں ہم سے بڑا ہے، ایسی شکست دی کہ دنیا نے دیکھا، اور اس کا رد عمل یہ ہوا کہ آج امریکہ جیسا سپر پاور ملک جو دنیا کو کسی خاطر میں نہیں لاتا، وہ پاکستان کو اپنا ثالث مقرر کر رہا ہے، پاکستان سے ثالثی کروا رہا ہے، اور پاکستان کا آج یہ امیج ہے کہ سعودی عرب سمیت دنیا کے بہت سے ممالک جو ترقی یافتہ ہیں ان کی خواہش ہے کہ پاکستان ان کی حفاظت کرے، پاکستان کی فوج ان کی حفاظت کرے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاکستان فوج ہمیشہ زندہ باد۔ بتائیں کیا پاکستان کی فوج نے یہ ثابت کیا ہے کہ دفاع جو وطن ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اس کے بغیر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں؟ دیکھیں یہ بہادروں کا خطہ ہے، پاکستان کی فوج الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمانوں کی وہ فوج ہے جس نے ہمیشہ سے ہی اپنی بہادری کے ثبوت ادا کیے ہیں۔ بتائیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو جواب اگر لاسٹ ایئر کی بات کی جائے بھارت کو ملا ہے تو وہ اب تک وہ نہیں بلا سکے ہوں؟ انشاءاللہ تعالیٰ وہ زندگی میں کبھی بھی نہیں بلا سکے گی جب تک یہ دنیا قائم ہے۔ بھارت ہو کیا، دنیا کے بہت سے ملک جو اس کے حامی تھے اور جو غیر مسلم تھے وہ کبھی نہیں بلا سکیں گے۔ پاک فوج کے لیے کوئی میسیج کچھ کہنا چاہیں گے؟ پاک فوج زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد، ہمارے ہیرو آرمی چیف جنرل آصم ہمیشہ زندہ باد۔ ناظرین آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، تاجر برادری پاک فوج کے لیے کتنی پرجوش تھی، کیسے ان کے جذبات تھے، یہ آپ نے آج کے پروگرام میں دیکھے۔ انہوں نے نعرے لگائے ہیں پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔